हमारे चैनल एजो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आप सब बाप बैठे हो, जो जितने आप टीचर बैठे हो, अब सब बाप बैठे हो। जो मस्तूरात टीचर हैं वो भी मां बैठी हैं और असली बाप और मां भी बैठे हुए। मेरे नबी ने फरमाया अकरमु औलादकुम, अपने बच्चों को इज्जत दो, इज्जत दो। मेरे नबी कैसे इज्जत देते थे? हजरत फातिमा घर में एंटर होती और ये हजरत फातिमा का आना कोई 8वें दिन नहीं होता था, घर के साथ घर था, 2-4 घर छोड़ के हजरत फातिमा का घर था। हर दूसरे तीसरे दिन हजरत फातिमा आती हैं। मेरे नबी चेयर पे बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, चारपाई पर बैठे हैं, लेटे हुए हैं। जो ही फातिमा को देखते आप खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह। कोई अपने बच्चों के लिए खड़ा होता है? आप लोग क्लासरूम में आते हो तो आपके लिए बच्चे खड़े होते हैं, और मेरे नबी क्या, ये बच्चे आपकी औलाद हैं। मेरे नबी खड़े हो जाते और वहीं नहीं खड़े रहते थे, बल्कि तेजी से आगे बढ़ते थे और जाकर हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ लेते मुसाफिर के, और फिर देखो मुझे यूं बोसा लेते, फिर हाथ पकड़े 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 लेकर आते। पहले हजरत फातिमा को बिठाते, फिर खुद बैठते थे। तो फिर क्या जन्नत की औरतों की सरदारी मिल गई। अपने जबान का बोल मीठा करो, अपने अखलाक अच्छे करो, अपना चेहरे को खूबसूरत करो। जो अल्लाह ने दे दिया, इसको मुस्कुराने से सजाओ। मुसलमान को मुस्कुरा के मिलना भी सदके का सवाब है। और इस मोबाइल ने तबाही फेर दी हमारी। बच्चा बात कर रहा है और अम्मा लगी हुई है ड्रामे देते, हाँ बताओ सुन रही हूं, बको क्या बक रहे हो, सुन रही हूं। बच्चे को मार दिया। अरबी का लफ्ज है, तवज्जो फरमाएं। अरबी का लफ्ज है, तवज्जो फरमाएं। तवज्जो की ता हटा दो तो नीचे वजह है। वजह का मतलब होता है चेहरा, चेहरा। कि तवज्जो फरमाएं का मतलब है कि अपना बूथा मेरी तरफ करो। ये नहीं कि तुम मोबाइल देख रहे हो और बात कर रहे हो। ये तो ऐसी मुसीबत है, वो मरासियों का बेटा हुआ पहला उन्होंने चुम चुम के मार देता। ये मोबाइल पाकिस्तानियों के हाथ में टॉयलेट में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 2 आवाजें आ रही होती। देखो अल्लाह के वास्ते, ये फोन है भाई, फोन है, इसे जरूरत के लिए इस्तेमाल करो। इसको अपने लिए लानत मुसीबत ना बनाओ। टॉयलेट में सौदे कर रहे होते हैं। यकीन माने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने, चूंकि मेरा सफर बहुत रहता है, कहीं ना कहीं जहाजों पर चढ़ते हुए कोई लाइन लगी होती है, अंदर ही बैठा सौदा कर रहा होता है। पेमेंट मिलेगी कि नहीं मिली, बाहर लाइन लगी हुई। वो एक खातून पेपर चेक कर रही थी, टीचर थी, तो चेक करते करते रोने लगी। तो उनके खामिन ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने पेपर आगे कर दिया, ऊपर रोल नंबर डैश डैश डैश। तो उसमें था कि तुम क्या बनना चाहते हो, एक क्वेश्चन था, तुम क्या बनना चाहते हो। तो उस बच्चे ने यहां से शुरू किया, आई वॉन्ट टू बी ए स्मार्टफोन। यहां से उसने ये बात, छोटे बच्चों का पेपर, तो वो पढ़ा कि भाई मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं, चूंकि मेरे मां बाप जितना फोन को अहमियत देते हैं इतना मुझे अहमियत नहीं देते, तो मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं। तो उसके खामिन ने कहा तो इसमें तू क्यों रो रही? क्या तुम्हें पता है ये रोल नंबर किसका है? क्या नहीं, कहा ये तेरे मेरे बच्चे का है। मेरे नबी ने एक जिंदगी सिखाई। आप घर में आते थे, मुस्कुराते हुए आते थे, इजहार मोहब्बत फरमाते थे। अरब के माहौल में बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब था और गर्लफ्रेंड बनाना एक फख्र था। आप लोग इकट्ठे पढ़ते हो, इस लानत से बचो। बाइज्जत आए हो, बाइज्जत चले जाओ। अपनी शादियां मां बाप की राय से करो, मां बाप की दुआएं लेकर करो, अपने फैसले खुद मत करो। ये क्या करें, अब बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो इस किस्म की लानतें चलेंगी तो सही, लेकिन मैं जितना बच सकते हो बच्चों बचो। अपने फैसले मां बाप के हवाले करो, अपने फैसले मां बाप के हवाले करो। क्योंकि जितनी इश्क की शादियां होती हैं,
وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں، کیونکہ معشوق اس وقت تک ہے جب تک وہ بیوی نہ بنے. جب وہ بیوی بن جائے پھر وہ معشوقہ نہیں ہے، پھر کوئی اور بلا ہے. عرب کے ماحول میں اظہار عشق بیوی کا عیب اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، دیکھو مثال دیتا ہوں. مجنو لیلا کا عاشق تھا، بیوی کے لیے کبھی ایک لفظ نہیں بولا، اور لیلا کے لیے دیکھو کیسے بول رہا ہے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلَا كما لو أصاب الموت ليلا بكيتها وجاد لها دمع من العين صافح وأغبت من ليلى پھر ليلى بما لا أناله بلا كل ما قرت به العين طائح ولو أن ليلى پھر ليلى ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح. 4 شعر ہیں، ہر شعر میں لیلا لیلا. یہ کلچر ہے عرب کا. اور بیوی سے اظہار محبت موت عیب. اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اپنے نبی کی سنو. آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے. وہ ہل گیا، کہنے لگا ارے یہ کیا ہوا یا رسول اللہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو آپ کو پتا چل گیا، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کے ابا سے. آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے. آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، میں پروفیسر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں. تو کیا فائدہ ہے ٹائیاں لگانے کا؟ تمہارے لیے اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ جھک مار رہے ہو. میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا؟ بولو، جواب دو، جواب دو زور سے. 7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو، اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالیں. این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ وہ نہیں آتے تھے تو آپ گھر چلے جاتے تھے حضرت فاطمہ کی. اور کیا کرتے تھے؟ پہلے یہ سنو. میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، میری دنیا کی بہار حسن حسین، میرے جنت کے پھول حسن حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین. یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. وہ ہستی ہیں. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. سجدے نماز کے سجدے، فرض نماز کے سجدے میں دونوں بھائی نے چھلانگ لگائی اور نبی کی کمر پر چڑھ گئے، اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا. میرے جیسا نہیں تھا کہ 2 تھپڑ مار کے نیچے اتارتا ہے، آپ نے سجدہ ہی لمبا کر دیا. صحابہ پریشان ہو گئے کہ فوت ہو گیا ہمارے نبی، اتنا لمبا سجدہ تو کبھی کرتے نہیں. تو پہلی صف والوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا دونوں بھائی کمر پہ بیٹھے باتیں کر رہے، موجاں کیتی جا. تو ایک صحابی نے عبداللہ بن مسعود کہا تھا، یا میں نام صحیح نہیں بتا سکتا ہوں اس وقت، انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا اتارنے کے لیے نا. تو میرے نبی سجدے میں یہاں سے دیکھا، بغل سے دیکھا کوئی ہاتھ اوپر آ رہا ہے آگے، تو آپ نے یوں کیا سجدے میں کہ نہیں اتارنا، نہیں اتارنا. جب دونوں بھائی خود اترے پھر آپ کھڑے ہوئے سجدے سے. جب نماز ختم کی سلام پھر دے، دونوں کو گود میں لے لیا، کہا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کر. چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کا سر کٹے گا، ایک زہر سے تڑپ کے مرے گا، لہذا آپ نے اتنا لاڈ دیا، اتنا پیار دیا، انتہا کر دی. روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے. اب کیسے ٹائم دیتے؟ دیکھو ان کے لیے ایسے
آپ ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں کے گھٹنے بھی اٹھا دیتے، ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے، آؤ بھائی بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے، پھر کہتے اوپر سے آ گئے حضرت جابر ایک دفعہ کہ حسنین اوپر چڑھے ہوئے تھے، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی، تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے، میں نے اسے ٹائم نہ دیا، میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے۔ ہارون رشید، جابر بادشاہ اور اسماعیل ٹیچر تھے ان کے بچوں کے، مامون اور امین کے۔ تو وہ مسجد میں آئے تو ان کو مامون وضو کرا رہا تھا، اسماعیل تو اسماعیل پاؤں دھو رہے تھے اور مامون پانی ڈال رہا تھا، تو ہارون کہنے لگا اسماعیل ہمیں آپ سے گلہ ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ گلہ اس بات کا ہے کہ تو شہزادے سے وضو کروا رہا ہے، پانی ڈلوا رہا ہے، سب نے ایک دم یہ سمجھا کہ یہ گلہ یوں دے گا کہ آپ میرے بیٹے سے وضو کروا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے کیا گلہ ہے؟ کہ آپ خود پاؤں دھو رہے ہیں، مامون کو ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا چاہیے تھا، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھونے چاہیے تھے، آپ اس رتبے کے لوگ۔ میرے نبی ٹیچر بن کے آئے، بادشاہ بن کے نہیں آئے، حاکم بن کے نہیں آئے، تاجر بن کے نہیں آئے، میرے نبی معلم بن کر آئے، مقدس ترین نسبہ، یہ سب آپ کی اولاد ہے۔ یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، کتنا کو صدقہ جاریہ بنے گے؟ آپ کے 10,000 بچے ہیں، اگر یہ ایک ایک بچہ صحیح چلے، نیک بنے، آپ خود جو کتنا بڑا آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لیے، معلم بننا، ٹیچر بننا، لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو، نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی، کیسے خوبصورت طریقے سے اپنے اگلی نسل کو سنبھالا۔ میرے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، تو ان کے پرنسپل میرے دوست تھے، میں ملنے گیا تو کہنے لگے یہاں فیصل آباد کے 2 بڑے مشہور ڈاکٹر اور لیڈ ڈاکٹر ہیں، ان کے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، تو وہ میرے پاس آئے تھے کہ ہمارے بچے 3 دن ہو گئے گھر میں کھانا نہیں کھا رہے اور ہمیں بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ان دونوں بچوں کو بلا لیا آفس میں کہ بھئی آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں گے، آپ ان کو باہر بٹھائیں۔ تو اس نے دونوں میاں بیوی کو باہر بٹھا دیا، ایک بہت بڑی گائنیکالوجسٹ تھی اور ایک بہت بڑا اس کا ٹی بی کا ڈاکٹر تھا۔ کہا بھئی بچے آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے گھر؟ کہ سر ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہمیں ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ شام کو ہم کھانا کھاتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے ہیں، ہمیں ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہمیں نوکروں سے واسطہ تھا، ایسے ماں باپ کو کیا کرنا جو ہمیں ٹائم ہی نہ دے سکیں، تو ہم نے احتجاج کیا کہ ہم اپنے گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو ہماری نسل ہے، ایک نبی کی زندگی پڑھو کہ اتنے عالی مرتبے پر پہنچ کر کیسے بچوں کے لیے وقت نکالا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسن حسین، کبھی حسن کبھی حسین، یہ جیسے مائیں بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کر کے جھولا جھلاتی، کس طرح اللہ کے نبی جھولا جھلا رہے ہوتے تھے، کبھی حسن کو کبھی حسین کو، پھر کہتے اس عادل مرتقا، آگے پہاڑی آ گئی ہے، چڑھ جا پہاڑی پہ، پنڈلیاں یہاں چڑھایا، یہاں چڑھایا، یہاں چڑھایا، یہاں گھٹن تک، پھر یہاں، پھر جب یہاں تھے تو آپ یوں ہو جاتے، اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، یہاں تک لے آتے، یہاں تک، پھر ہاتھ فکس کر کے منہ پر کر کے ان کا بوسہ لیتے، پھر کہتا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ میں آپ کو 1.5 گھنٹے میں کیا نبی کی زندگی سکھاؤں، میں نے ٹپس دے دیے ہیں کہ میرے نبی کی زندگی خوبصورت ترین نمونہ ہے، دنیا بنانے کا بھی